अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जुमा है और इसी रोज़ हम सेहत के किसी न किसी टॉपिक के ऊपर आपसे इस वीडियो के ज़रिए गुफ्तगू करते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने गुफ्तगू के दौरान ज़िमनन एक बात की थी कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये किसी न किसी मिनरल की कमी या ज़्यादती की वजह से वजह बनती है इसकी। तो उसके बाद इत्तेफाक से बहुत सारे मरीज़ों ने ऑनलाइन भी मशवरा किया इसके बारे में और बहुत सारे सवालात भी हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैं इन्हीं वीडियो के ज़रिए आपसे कोई ना कोई ऐसा यूनिक केस जो एक बिल्कुल मुनफरिद होता है वो आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी उसके बारे में इल्म हो जाए और ऐसी कोई गलती ना करें जिससे बाद हमारी सेहत को कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा हो। लेकिन एक बात बहुत सच्ची बात है कि बहुत सारे लोगों के जो फ़ोन कॉल्स हैं वो दिन के औकात में आती हैं। तो बहुत ईमानदारी के साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दिन के औकात में हम मरीज़ों के साथ इतने मसरूफ़ होते हैं कि हम आपकी बात तफसील से सुन ही नहीं सकते और ना ही अपनी बात इतनी वजाहत के साथ आप तक पहुँचा सकते हैं। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। उसके लिए बहुत सादा सा तरीका है एक कि आप अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लिया करें। आपको जो वक्त दिया जाए उस वक्त में आप अपनी बात पूरी तसल्ली से, वजाहत से, तफसील से हमें बता भी सकते हैं। हम भी आपसे अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, वजाहत के साथ पूरी बात कर सकते हैं और मशवरा भी बड़ा बेहतर अंदाज में हो सकता है। दूसरी बात, मेरी इस कोशिश को एक्नॉलेज किया गया बहुत सारे मरीज़ों ने कि जी आप जो इतने सादा अंदाज में बात करते हैं और सेहत के मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर मालूमात शेयर करते हैं, तो ये एक आम आदमी को बहुत आसानी से समझ आने वाली चीज़ होती है और हम इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल वाकई मेरी ये वीडियोस का मकसद ही यही है कि हम मुआशरे के सब लोग एक फ़ैमिली हैं, हम एक दूसरे के लिए। तो मेरी कोशिश होती है, चूँकि मेरे पास जो मरीज़ आते हैं और उनमें से आप जानते हैं मैं हर वीडियो अपने मरीज़ों से ही उसका टॉपिक लेता हूँ। कोई ऐसा मुनफरिद केस जो मैं समझता हूँ कि अच्छा इसके बारे में हमारे लोगों को आगाही होनी चाहिए कि ये ऐसी गलती है, उसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं और फिर ऐसा मर्ज़ इस नौइयत तक पहुंच जाता है। तो हमारे लोगों को पता होता कि वो इस तरह की गलती ना करें और उनकी सेहत ठीक रहे और उनकी सेहत के लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। इन्होंने मेरी कोशिश को एक्नॉलेज किया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका। दूसरी बात ये कि आप जानते हैं मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। जोड़ों के अमराज़ और पट्ठों के और मोरों के अमराज़ के मुतालिक हम तशख़ीस और इलाज करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जिसे कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पट्ठों और जोड़ों और मोरों के मसाइल में कब्ज़ कहाँ से आ गई। तो इसके ऊपर आज हम बड़ी ही वजाहत से बात करेंगे। माज़रत। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आज की ये वीडियो बहुत ही मालूमाती वीडियो होगी और आपको बहुत अच्छी तरह चीज़ों के बारे में आपको मालूम होगा और ये आपकी सेहत के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो हमारी मालूमात हैं। अच्छा देखें जी, बात ये है कि मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमारे पास जो पट्ठों, जोड़ों और मोरों के मरीज़ आते हैं तो हम तफसील से उनकी हिस्ट्री लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हमें मशवरा कर रहे हों या हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ ला के वो हमें मशवरा कर रहे हों। मेरी रूटीन ये है कि तकरीबन आधा पौना घंटा जो है उनकी हिस्ट्री लेने में, उनकी बीमारी के बारे में पूरी तफसील लेने में और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बीमारी कब से शुरू हुई। और आप जानते हैं कि मैं आपको ये भी यहाँ बताऊँ, बड़ी एक बात है कि हमारे मरीज़ क्या बताते हैं हमें कि हम जब पूछते हैं कि जी आपको ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ है, तो वो कहते हैं कि जी पहले तो बहुत मामूली दर्द होता था, कभी कभार हम अपने तौर पे कोई दर्द की दवाई ले लेते थे या अपने कहीं करीब में जाके इंजेक्शन लगवा लेते थे। आप जानते हैं हमारे माशरे में सेल्फ़ मेडिकेशन का रवाज बहुत ज़्यादा, ख़ुद से हम अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो ये बाज़ औक़ात ये चीज़ें बहुत नुकसानदेह होती हैं। बहरहाल ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अच्छा वो फिर हमें ये बताते हैं कि पहले तो थोड़ा था कंट्रोल हो जाता था, लेकिन अब जो है इतना ज़्यादा हो गया। बिलफ़र्ज़ हमारे पास घुटनों के मरीज़ आते हैं या कमर के मरीज़ आते हैं या कंधों के मरीज़ आते हैं कि जी अब तो हमसे चलना फिरना भी मुश्किल हो गया और हम बिल्कुल बेड पे बैठ गए हैं और इस तरह के ना।
تو یہ چیزیں ہمیں پھر کثرت سے بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہسٹری ٹیکنگ ہے، جو وہ مریض کی بیماری کے بارے میں تفصیل پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز بہت کامن ہے۔ اگر ہمارے پاس 100 مریض آتے ہیں، 100 میں سے 90 مریضوں میں یہ شکایت کامن پائی جاتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں جی بہت پرانی قبض ہے، اور قبض کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ بہت سارے حربے کیے ہوتے ہیں، بہت علاج کی کوشش کی ہوتی ہے، لیکن قبض نہیں جا رہی ہوتی۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج ہم قبض کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے سوالات بھی کیے، پریشان بھی ہیں، اور انہوں نے مشورہ بھی کیا۔ تو اس ویڈیو میں آج ہم ٹوٹلی اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اب دیکھیں جی، بات یہ ہے اصل میں وجہ بندی کیا ہے۔ ہمارے جسم میں منرلز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا، کیلشیم ہوتی ہے، میگنیشیم ہوتی ہے۔ اب کیلشیم کا کام یہ ہے کہ ہمارے پٹھوں میں یہ کیلشیم اور میگنیشیم جو ہے، یہ جب اس کا توازن رہتا ہے تو ہمارے پٹھے نہ زیادہ سخت ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ نرم ہوتے ہیں، تو یہ نارمل رہتے ہیں، اور ہمارے جو پٹھے ہیں وہ صحیح کام کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا جسم ہے، یہ بنیادی طور پہ 3 قسم کے پٹھوں سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ ہماری انتڑیاں جو ہوتی ہیں یہ بھی پٹھوں سے مل کے بنی ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر بالفرض کسی بھی وجہ سے ہمارے جسم میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو جائے، جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں یہ رواج میں نے دیکھا کہ کسی کے اگر جسم میں درد رہنے لگا ہے تو انہوں نے کہا جی وہ وٹامن ڈی کا انجیکشن پی لیں دودھ میں ڈال کے، یا وہ کیلشیم کے ساشے پی لیں، یا وہ کیلشیم کی گولیاں جو پانی میں ڈال کے پی لی جاتی ہیں۔ اس طرح کی ادویات خود سے بغیر ڈاکٹر کی تجویز کے وہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے ہمارے جسم میں کیلشیم کی مقدار بڑھ جائے تو وہ کیلشیم کی بڑھی ہوئی مقدار ہمارے جسم کے پٹھوں کو سخت کر دیتی ہے۔ نتیجے کے طور پہ ہماری جو انتڑیاں ہیں وہ بھی سخت ہو جاتی ہیں۔ جب سخت ہو جاتی ہیں تو ہماری انتڑیوں میں جو پخانے نے سفر کرنا ہوتا ہے، ٹریول کرنا ہوتا ہے، موو کرنا ہوتا ہے، وہ انتڑیوں کے سخت ہونے کی وجہ سے وہ پراپر موو نہیں کر سکتے، وہ آگے حرکت نہیں کر سکتی، اور وہ جسم سے خارج نہیں ہوتا پخانہ، وہ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، سٹرک ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ اس وجہ سے ہمارا جسم جو ہے اسے بہت پخانے کو خارج کرنے کے لیے بہت دقت پیش آتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ جب بار بار زور لگانا پڑتا ہے تو ہمارے پٹھے جو ہیں وہ چوک ہو جاتے ہیں، اور چوک ہونے کی وجہ سے جب پٹھے سخت ہو جاتے ہیں، اوپر سے پخانہ وہاں پڑے چونکہ اس میں سے پانی زیادہ جذب ہو جاتا ہے اور وہ پخانہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ جب یہ پخانہ کسی صورت ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے تو وہ راستے میں آنے والے جو پٹھے ہیں یا اسفنکٹر جسے کہتے ہیں، اس کو زخمی کر دیتا ہے، اور اکثر پیشنٹ ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں پیشاب میں کبھی کبھی بڑے پیشاب میں خون بھی آتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم میں میگنیشیم کم ہو جائے تو میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ہمارے پٹھے بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں۔ جب سست ہو جاتے ہیں تو جس پخانے نے ہماری انتڑیوں سے موو کر کے، حرکت کر کے باہر نکلنا ہوتا ہے، وہ پراپر موو نہیں کر پاتا، وہ وہاں پہ رک جاتا ہے، اور رکنے کی وجہ سے ہمارا جسم بہت زیادہ زور لگاتا ہے اسے باہر نکالنے کے لیے۔ اس زور لگانے کی وجہ سے، ریپیٹیٹیو سٹریس کی وجہ سے ہمارے جو یہ پٹھے ہیں، ہماری انتڑی ہیں، ان میں بھی اکڑاؤ اور تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں سٹرین اسے ہم کہتے ہیں میڈیکل میں سٹرین، وہ زخمی ہو جاتے ہیں، کھنچ جاتے ہیں پٹھے، جس کی وجہ سے جب وہ پخانہ جسم سے باہر آتا ہے، ایک تو پخانہ سخت ہوتا ہے، ادھر سے پٹھے جو ہیں وہ بار بار زور لگانے کی وجہ سے ان میں اکڑاؤ اور سختی آئی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان میں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فشر انہیں کہتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے جو قبض ہے وہ کسی بھی خطرناک بیماری کی وجہ سے ہو۔ یہ ان 2 قسم کی کمی بیشی یا اس کے توازن خراب ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ بہت بڑے بڑے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، وہ ٹیسٹ بھی ٹھیک آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قبض نہیں جا رہی ہوتی۔ تو میں قبض کے تمام مریضوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سب سے پہلے یہ تشخیص کروا لیں کہ ان کی قبض بنیادی طور پہ کس وجہ سے ہے۔ اب ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں، اور میں شرطیہ طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پیشنٹس الحمدللہ 95% پیشنٹس ہمارے قبض کے جو بہت پرانے مریض ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ تشخیص کرتے ہیں کہ یہ قبض کی وجہ کیا ہے۔
کیا یہ کسی منرل کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہوئی؟ جب یہ تشخیص کر لیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے عرصے سے جب قبض چل رہی ہے ان میں، تو اس کی وجہ سے پٹھوں کی جو کنڈیشن ہے اس کے اکارڈنگ ہم انہیں لائف سٹائل دیتے ہیں۔ اب لائف سٹائل کیسے ہم چینج کرواتے ہیں ان کا، کہ انہوں نے کھانا کس کس اوقات میں کھانا ہے، انہوں نے واش روم کیسے یوز کرنا ہے، انہوں نے پانی کتنا پینا ہے، انہوں نے سلاد کتنا لینا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی خوراک میں کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں۔ جب یہ سارا پروٹوکول ہم بتاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے یا اس سے بھی زیادہ اگر کر لیں تو 4 مہینے تک وہ مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پرانی جتنی بھی قبض ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ یا اس سے بننے والی جتنی بھی دیگر شکایات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، جسم میں ہلکا پن آ جاتا ہے، طبیعت بالکل ریلیکس ہو جاتی ہے، اور آپ کی صحت دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کا ٹاپک ہے، اور اس کے متعلق پٹھوں، جوڑوں، موڑوں کے کسی قسم کے بھی پرابلم کے متعلق اگر آپ پریشان ہیں، یا آپ کی ارد گرد کوئی عزیز ہے، کوئی جاننے والا کوئی پرابلم میں ہے، اور وہ علاج کے باوجود بھی، ادویات لینے کے باوجود بھی مستقل ٹھیک نہیں ہو رہا، تو انہیں، یہ آپ کی اسکرین پہ میرا کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہے، انہیں شیئر کریں، وہ اپنا وقت مقرر کریں گے ہمارے ساتھ، ایک چھوٹا سا پروسیس ہے، اس کو فالو کر کے اپنی اپائنٹمنٹ کنفرم کریں گے، ہم سے مشورہ کریں گے، اور سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے مریض کے لیے تشخیص کے اوپر سب سے بنیادی توجہ دیتے ہیں۔ یہاں میں آخر میں ایک کیس کوٹ کرتا جاؤں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پاس آتے تو بہت سارے پیشنٹ ہیں، لیکن پرسوں کی بات ہے کہ اتفاق سے 2 پیشنٹ ایک دن میں آئے میرے پاس، دونوں، ایک ینگ مین 27 سال کے ہیں، اور ایک 32 ایئرز کے 32 سال کے، اور وہ تقریباً ایک تو گزشتہ 5 سال سے کمر درد میں مبتلا ہیں، اور جو 32 ایئرز والے ہیں وہ گزشتہ 9.5 سال سے کمر درد میں مبتلا ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھوایا، ٹیسٹ کروایا، MRI کروائی، تو کسی نے کہا کہ نس دبی ہوئی ہے، کسی نے کہا آپریشن کروا لیں، کسی نے کہا کیا ادویات دیں، کسی نے کیا۔ میرے پاس جب آئے تو میں اس کے اوپر کسی دن الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ ان کی میں ساری تفصیل بھی آپ کے ساتھ، ان کے ویژول، ان کی پکچرز شیئر کروں گا، ان کی رپورٹس آپ کو دکھاؤں گا کہ ہوا کیا تھا۔ ان کا بنیادی طور پہ کیا وجہ تھی کہ ان کا فلیٹ فٹ تھا، ان کے پاؤں جو تھے وہ چپٹے تھے، چپٹے ہونے کی وجہ سے ان کی کمر درد، ان کے گھٹنوں کے درد، اور ان کے جو پیلوک ہے، جو کولے کا سٹرکچر ہے، یا کولے کی جو بناوٹ ہے، جب بیلنس ہے، وہ خراب ہو چکا تھا، اور وہ ایکس رے میں بالکل واضح تھا۔ ہم نے کوئی لمبے چوڑے ایکس ریز نہیں، ٹیسٹ نہیں کروایا، MRI نہیں کروائی، بس وہی دیکھا، اور اس سے ہم نے تشخیص کر لی۔ وہ جب ہم نے پاؤں کا سٹرکچر دیکھا تو وہ بالکل فلیٹ تھا، اور آپ جانتے ہوں گے کہ جب فلیٹ فٹ ہو یا ہائی آرچ ہو تو دونوں صورتوں میں ہمارے یہ پٹھوں کے اوپر بھی دباؤ آتا ہے، ہمارے ڈسک کے اوپر بھی دباؤ آتا ہے، ہمارے کولے کے اوپر بھی دباؤ آتا ہے، ہمارے گھٹنے بھی خراب ہو جاتے ہیں، ہماری پٹھلیوں میں بھی درد، اور ہماری ایڑیوں میں بھی درد اسی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ ہم ہر اینگل سے تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر تشخیص صحیح ہو جائے پھر علاج بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ریکوری یا بہتری کا عمل جو ہے وہ بھی بہت جلد ہو جاتا ہے، اور مریض بہت تھوڑے وقت میں بہت تھوڑی مشکل اور تکلیف کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سے رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔